Assalamu alaikum. Welcome to Revive FM 94.0. I'm your host Nawaz Raja Pakistani with your weekly program Signature Talk. आज का प्रोग्राम बड़ा ही अहमियत का हामिल है। पहले तो मैंने इस प्रोग्राम का टॉपिक कुछ और रखा हुआ था, जैसे मेरे ज़हन में तक इस्लाम, साइंस और अक़ल के ऊपर बात करेंगे। मगर दुनिया के अंदर जो हालात हैं वो बहुत जल्दी से तब्दील हुए और बहुत ही ज़्यादा जल्दी से तब्दील हुए, और इस वक़्त जो ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर पूरी मीडिया के अंदर बात चल रही है, और वो है कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान की हुकूमत को सँभाल लिया है, और हामिद करज़ई जो कि वहाँ के अशरफ गनी जो कि प्रेसिडेंट थे, उन्होंने वो अफ़गानिस्तान का जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है उसको छोड़ के चले गए, और जिसके बाद तालिबान का कंप्लीट कंट्रोल काबुल के ऊपर हो गया। तो ये एक बड़ी ही बढ़ती हुई सूरत-ए-हाल थी, और दिन-ब-दिन और वक़्त घंटों के साथ ये तब्दील होती जा रही है। तो हमने सोचा कि अपना प्रोग्राम का फ़ॉर्मेट तब्दील करें और इस मौज़ू के ऊपर बहस करें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब, जो कि फ़ेमस जर्नलिस्ट हैं और कॉलमनिस्ट हैं। इनकी एक अपनी वेबसाइट भी है bettertruth.co.uk, जिसके ऊपर आप इनके तमाम के जी, तमाम कॉलम्स और पढ़ सकते हैं। हमारे इस प्रोग्राम को आप लाइव यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं, यूट्यूब के चैनल के ऊपर और फेसबुक के ऊपर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप वक्त के साथ साथ तमाम लाइव जो हमारे प्रोग्राम होते हैं और करंट अफेयर्स के ऊपर जो बात करते हैं, आप उनको देख सकें। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आपने प्रोग्राम का आगाज़ सर आपसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम आउट। मुझे पता है कि आप पिछले 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा बिज़ी होंगे, ये जो नई डेवलपमेंट हुई है अफ़गानिस्तान के हवाले से। काफ़ी मीडिया चैनल के ऊपर आपको हमने देखा। तो इसी इसी चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि ये एक बहुत लंबी जंग हुई, 20 साल की जंग हुई, जिसके ऊपर अमेरिका ने खुद भी बताया कि तकरीबन 680 खरब जो है यूएस डॉलर इन्होंने खर्च किया। तो आप समझते हैं कि ये जो एक जारहियत का रास्ता था, इधर से अमेरिका ने जारहियत की और उधर से तालिबान ने एक जिहाद का रास्ता अपनाया। तो आप क्या समझते हैं कि इस अगर रास्ते को ना अपनाया जाता तो उस खत्ते के लिए ज़्यादा बेहतर मौक़े फ़राहम किए जा सकते थे, रेदर दैन कि डिस्ट्रक्शन 20 साल की डिस्ट्रक्शन, जिसके अंदर फ़ौजियों ने भी जान गई, और बहुत सारे सिविलियंस ने भी अपनी जान से हाथ धो बैठे, और खित्ता वहाँ का वहाँ बल्कि उससे पीछे चला गया। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम क़दीर अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बनल्लाहु व लौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअज़ुहुम बअज़न बअज़ लहुद्दिमत सवामिअ व बैअ व सलवातुन व मसाजिदु युज़करू फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरन व लयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु इन्नल्लाहा क़विय्युन अज़ीज़ सदक़ल्लाहु अलिय्युल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहु अलिय्युल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत शुक्रिया राजा नवाज़ साहब, आपने बहुत ही छूटते ही कई मिलियन डॉलर का क्वेश्चन आपने पूछ लिया। और मैं थोड़ी-सी एक तस्हीह करना चाहता हूँ, आपने जो बड़ी मोहब्बत से फरमाया, मेरी वेबसाइट का एड्रेस है bettertruth.uk, उसमें को नहीं है। तो ओके, मैंने कहा मैं याद अर्ज़ कर दूँ, ताकि लोग ऐसा ना हो कि उससे खोलें तो वो खुले ना, मतलब है, तो थैंक यू फॉर उसका क्लैरिफिकेशन। एड्रेस bettertruth.uk है। अब मैं आपकी सवाल आने से पहले मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि लाखों करोड़ों दरूद मेरे आका हमारे सल्लल्लाहु रब्बे करीम के लिए, मतलब हम्द और सना, और मेरे आका पे हम दरूद और उनकी तारीफ़ें। अब जो मैंने आयत अभी आप सामने पढ़ी है सूरह हज की, मैंने जो आयत 2 आयत पढ़ी है, इसका मतलब ये है कि जिन मुसलमानों से खामखा लड़ाई की जाती है, उनको इजाज़त है कि वो भी लड़े। ये अभी आपने जो मुझे सवाल किया ना, उसके फ़ौरन बाद ये मेरे ज़हन में आई है, मतलब यानी उनको इजाज़त है कि वो भी लड़ें, क्योंकि उन पर ज़ुल्म हो रहा है और अल्लाह उनकी मदद करेगा, वो यकीनन उनकी मदद पर कादिर है। और ये वो लोग हैं कि अपने घरों से नाहक निकाल दिए गए, उन्होंने कुछ कसूर नहीं किया। हाँ, ये कहते हैं कि हमारा परवरदिगार रब है, अल्लाह है। और अगर अल्लाह लोगों को एक-दूसरे से ना हटाता रहता, तो राहबों के सौमे और ईसाइयों के गिरजे और यहूदियों के इबादतखाने और मुसलमानों की मसाजिद, जिनमें खुदा का बहुत सा ज़िक्र किया जाता है, वीरान हो चुकी होती।
اور جو شخص اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے، بے شک اللہ توانا اور غالب ہے۔ اب آپ نے جو بڑا زبردست سوال کیا اس کا میں تھوڑی سی آپ یہ بتا دوں کہ مغربی زعماء ایک مدت سے اپنی تہذیب کے لیے اسلام کو جس طرح بہت خطرہ باور اٹھاتے چلے آ رہے ہیں، اور مغرب کی طرف سے دہشت گردی کے خاتمے کے نام پر شروع کی جانے والی موجودہ عالمگیر مہم کو جس طرح عملاً اسلام کے خلاف تحریک بنا دیا گیا ہے، مغربی میڈیا نے اس مقصد کے لیے جو گمراہ کن پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے اور یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور خود کثر سفید کے ایک فرعون جو سابقہ صدر جارج بش نے ابتدائی میں آپ کو پتا ہے جس صلیبی جنگ کی بات کر کے اس تحریک کا آغاز کیا تھا، اور اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو اٹلی کے وزیر اعظم نے کھلم کھلا اسلام کے مفتو بنائے جانے کی ضرورت کا اظہار کیا تھا، کہا تھا کہ ان کو ختم کر کے اسلام کو ختم ہی کر دیا جائے، یہ اٹلی کے وزیر نے بات کہی تھی اور یہ ریکارڈ میں موجود ہے۔ اور افغانستان کے بعد عراق اور بعض عرب بہار کے نام پر لیبیا تیونس کو تاراج کرنے کے بعد مصر کی منتخب حکومت کا بھی دھڑن تختہ کر کے اپنے ایجنٹ کو لانے کے باوجود جس طرح دوسرے مسلمان ملکوں تک اس جنگ کا دائرہ وسیع کرنے کی باتیں کی گئیں، ان عوامل کی روشنی میں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی کہ یہ جنگ فی الحقیقت مغرب نے اسلام ہی سے نمٹنے کے لیے شروع کی تھی، اور اسام بن لادن کا نام جو تھا محض ایک بہانہ تھا۔ اور افغانستان یہ بہت سمجھنے کی بات ہے، پھر یہ آپ کے سوال کا جواب بھی سامنے آ جائے گا کہ یہ بہانہ کیوں تراشا گیا۔ افغانستان میں بری طرح ہزیمت اٹھانے کے بعد اپنے اس منصوبے کو کامیاب کرنے کے لیے عراق اور شام کی خانہ جنگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے داعش کو بھی انہوں نے میدان میں اتار دیا، اور پیرس حملے کے بعد اس جواز کو سند بھی مہیا کر دی گئی۔ اس کے بعد یہ بات خود بخود ناصب صاف ہو گئی کہ امریکہ اور اس کے حواریوں کے حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے طالبان کی طرف سے اسے جہاد قرار دینا بھی بالکل درست ہے، اور یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ کیا طالبان اس تصادم کو طاقت کے توازن میں بے پناہ فرق کے سبب امریکہ کے ناجائز مطالبات تسلیم کر لیتا اور عملاً اپنی خود مختاری سے دستبردار ہوئے بغیر فی الوقت ٹال سکتا تھا؟ یہی جو آپ نے پوچھا ہے سوال، تو حالات کی روشنی میں یہ بالکل اب عیاں ہو گیا ہے کہ انہوں نے اس عمر کی پوری کوشش کی کہ جنگ کی نوبت نہ آئے۔ اسامہ کے معاملے میں ثبوت و شہادت پیش نہ کیے جانے کے باوجود امریکہ کو آخر تک مذاکرات کی پیشکش کرتے رہے۔ ثبوت فراہم کر دیے جانے کی صورت میں اسامہ پر کسی مسلم ملک میں مقدمہ چلائے جانے پر بھی انہوں نے مختلف مواقع پر آمادگی ظاہر کی، یہ بھی ریکارڈ میں موجود ہے، لیکن خود مختلف مغربی ذرائع کے مطابق امریکہ بہادر ایسی ہر پیشکش کو فرعونیت کے ساتھ مسترد کرتا رہا، اور بالآخر اس نے افغانستان پر باقاعدہ فوج کشی کر دی۔ گویا یہ جنگ طالبان نے خود نہیں چھیڑی، بلکہ امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں نے طالبان پر مسلط کی ہے، اور کسی نہ کسی بہانے امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کو یہ کرنا ہی تھا، کیونکہ تہذیبوں کا تصادم کے نظریے کے تحت امریکہ اور اس کے جو مغربی اتحادی ہیں اسلام سے مٹنے کا فیصلہ بہت پہلے کر چکے تھے، جب رشیا کو افغانستان سے نکالا گیا تھا۔ میں آپ کو انٹرپٹ کر سکتا ہوں، پھر ایک ذہن میں کویسچن اس کے علاوہ تھوڑا-سا آ گیا ہے، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو۔ یہ آپ سمجھتے ہیں پھر یہ جو 9/11 ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ یہ تو ارادہ تھا ان کا کرنے کا، تو پھر 9/11 کیا یہ جھوٹ تھا سارا؟ یہ خود کیا گیا تھا؟ کیا تھا 9/11 پھر؟ اور آج تو آپ دوسرا اسی میں ایک یہ جو عجیب سا کویسچن ہے یہ بھی کہ اگر اسامہ کو چلیں اگر نہیں مان رہے تھے اسامہ کو دے دیتے آج اتنی جانوں کا ضیاع تو نہ ہوتا۔ چلیے میں دونوں سوالوں کو ملا کے آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔ میں نے آپ سے پہلے تو کہہ دیا کہ وہ تو اسامہ کو دینے کو تیار تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں ثبوت مہیا کریں اور کسی بھی ایسی اسلامی ملک میں جس کو آپ بھی مانتے ہیں جانتے ہیں ہم وہاں پہ پیش کر دیتے ہیں، پھر وہ اسلامی ملک کی عدالتیں جانے وہ آپ کے حوالے کریں یا نہ کریں، یہ تو ریکارڈ میں چیز موجود ہے۔ اور دوسری جو بات آپ نے 9/11 کی ہے تو مجھے آپ نے تو میرا کام آسان کر دیا ہے۔ آپ اسے گوگل کریں، آپ دیکھیں خود امریکہ کے تقریباً درجے سے زیادہ تھنک ٹینکس ہیں، انہوں نے یہ خود ثابت کر دیا کہ 9/11 جو ہے وہ ان کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ افغانستان کے لوگوں کی کہ اتنے کیوز میں رہنے والے لوگ جو ہے اتنی بڑی ٹیکنالوجی کہاں سے لاتے ہیں، مطلب ہے کہ زمین سے وہ جہاز کو کنٹرول کر کے جو ہے وہ بلڈنگوں کے ساتھ ٹکرا دیتے، مطلب ہے یہ تو ممکن بس کی بات ہی نہیں تھی، مطلب ہے۔ اور پورا ایک اسپیشل ایک سسٹم ہوتا ہے جہازوں کے اندر، اگر آپ وہاں پہ جائیں وہاں پہ جو ڈاکومنٹریز بھی موجود ہیں، وہاں پہ باقاعدہ جو امریکہ کے اندر میں بات کر رہا ہوں جو کہ اپنے تھنک ٹینکس ہیں بڑے بڑے جن کی باتوں کو بہت ساری دنیا میں مانا جاتا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے باقاعدہ یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ معاملہ ان کے بس کا تھا ہی نہیں۔ اب میں پھر دوبارہ اسی آپ کے پہلے سوال کی طرف آتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ وہ اس میں تشنگی رہے۔ اب
جیسے میں نے کہا کہ امریکہ اس کے مغربی جو اتحادی تھے وہ اسلام سے نمٹنے کا فیصلہ بہت پہلے کر چکے تھے، کیونکہ اسلامی احیا کے سب سے نمایاں امکانات اس وقت افغانستان ہی میں تھے، جو نکتاً گوارا نہیں تھا کیونکہ طالبان نے آ کے پوری شریعہ نافذ کر دی تھی۔ اسلامی نظام کی برکات سے باقی دنیا آگاہ ہو سکے اور ان کا جھوٹا جو جاری نظام ہے دھرم سے زمین بوس ہو جائے، اور ہونے جا رہا تھا وہ، اور تو انہوں نے تو اپنی یہ جو ڈیموکریسی کے نام پہ جو فساد پھیلا رکھا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اب دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے اسلامی نظام کا حیا کیا تھا تو لوگوں کے لیے ایک ٹیسٹ کیس تھا، وہ دیکھتے خود وہاں پہ کہ اس افغانستان کے اندر کیا تبدیلیاں آ گئی، اس جنگ زدہ علاقے میں جہاں پہ افغانستان نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، وہاں پہ انہوں نے کیا مطلب ہے اس میں امن لے کے آئے، وہ طالبان ہی امن لے کے آئے نا، یہ تو بھاگ آئے تھے، یہ چھوڑ امریکہ تو چھوڑ کے آ گیا تھا، بھاگ کے آ گیا تھا۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ طالبان دوسرے مسلم حکمرانوں کی طرح مغرب کی خواہشات دور جھکنے پر تیار نہ تھے، نہ وہ بکنے پر آمادہ تھے، لہذا مغرب کا پہلا ہدف طالبان ہی کو بننا تھا۔ یہ اسامہ تو ایک بہانہ تھا۔ اتحادی طاقتوں اور طالبان کی عسکری صلاحیت کے درمیان بے پناہ فرق کے پیش نظر یہ بات تو پہلے ہی دن سے واضح تھی کہ طالبان کی حکومت ختم ہو جائے گی اور طالبان کو ایک طویل چھاپہ مار جنگ کی حکمت عملی اپنانی ہوگی۔ آپ نے صحیح کہا کہ امریکہ کی قوت کے سامنے طالبان کی قوت اتنی نہیں تھی، جنگی قوت کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس کا اظہار خود مختلف طالبان رہنماؤں نے پہلے ہی کر دیا تھا، جنگ شروع 9/11 سے پہلے کر دیا تھا۔ سر بات میں تو تو وہی ہے نا کہ تدبر سے اگر یہ کسی اسی طریقے سے اسی جنگ کو اس ٹالا جا سکتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ ٹالنے کا طریقہ یہ تھا کہ ہم اسلامی نظام کو ختم کر دیتے، بالکل میں اس کا بھی آپ کو جواب دیتا ہوں، اور اب تو وہ چیزیں بڑی سامنے آ گئی ہیں۔ یعنی یہ بات یقینی تھی کہ طالبان کو اس جہاد کے کم از کم پہلے مرحلے میں فتح حاصل نہیں ہوگی، یہ کوئی بتاتا، اور یہ بھی انہیں علم تھا کہ ہمیں برسوں طویل چھاپہ مار جنگ کے نتائج کے بعد کچھ ملیں گے، اور کیا رہیں گے یہ بات وقت بتائے گا، اور اس بارے میں کوئی بھی بات حتمی نہیں کی جا سکتی تھی اس وقت۔ گویا یہ جہاد دنیاوی فتح کی نسبت دنیاوی شکست کے نمایاں امکانات کے باوجود شروع کیا گیا۔ جو آپ کو بات کہنا چاہتا ہوں یہ اصول میں پتہ اس کے باوجود شروع کیا گیا، جذبے کے ساتھ شروع کیا گیا۔ ایسا اس لیے ہوا کہ درپیش حالات میں قرآن کے واضح احکام کی روح سے ایک مسلمان حکومت کوئی دوسرا فیصلہ کر ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ جب اسلامی مملکت پر کفر کی طاقتیں جنگ مسلط کر ہی دیں تو پھر طاقت کے توازن کی پرواہ کیے بغیر مقابلہ لازمی ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو قرآن کی ایک آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں، قرآن اس بارے میں کیا حکم دیتا ہے، آپ کے سوال کا جواب بھی آ جائے گا کہ انفروا جفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کافر تمہارے مقابلے میں لشکر لے کر آ جائیں تو پیٹھ نہ پھیرو، جس نے ایسے موقع پر پیٹھ دکھائی وہ اللہ کے غضب میں گر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یہ میں نے سورہ انفال کی 15 اور 16 نمبر آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو تو۔ یہ سورہ توبہ کی 48ویں آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں رائے صاحب کہ ان ہدایت سے جو میں نے دو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان ہدایات سے واضح ہے کہ یہ خیال درست نہیں کہ جب تک دشمن سے مقابلے کے لیے کی خاص سطح تک تیاری نہ ہو تو مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تیاری کا حکم استاد کے مطابق ہے، یعنی جتنا کچھ بس میں ہے جہاد کے لیے مہیا رکھنا چاہیے، مگر جب مٹ بھیڑ ہو ہی جائے تو پھر یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ تیاری کم ہے یا زیادہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کی پیارے رسول محمد صلی اللہ صلی علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم۔ 70 اونٹ اور 2 گھوڑوں اور ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ساتھ 313 مسلمانوں کو کافروں کے کیل کانٹے سے لیس 1000 شہ سواروں کے مقابلے میں لے کر بدر کے میدان میں مارکا آرانا ہوتے، وہاں نہ جاتے۔ یہ ہمارے سے بہت بڑی مثال ہے، اور آپ کے سوال کے لیے یہ کافی ایک ہی مثال کافی ہے، لیکن اور میں بتا دیتا ہوں۔ پھر میرا ایک استدلال یہ بھی ہے کہ افغانستان کے پاس کھونے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں اس وقت۔ بالکل جب قرآن کہتا ہے کل ان کان آباؤکم ابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال ترتفوها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها حب عليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله وتربصوا حتى ياتي الله بامر الله لا يهدي القوم الفاسقين۔ یہ کتنی بڑی آپ کو یعنی اللہ بتا رہا ہے، قرآن میں حکم دے رہا ہے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے، اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو،
کہ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسقوں کی رہنمائی نہیں کرتا. یعنی گویا اس حال میں جہاں سے منہ پھیرنا فاسق بنا دیتا آدمی کو. یہ چلیں سورۃ توبہ کی میں نے 24 آیت آپ کے سامنے پڑھی. چلیں سر، یہ تو واضح ہو گیا کہ پیچھے مجھے ایک چھوٹی سی مثال اور دینے دیں، آپ کا جی، سوال کمپلیٹ ہو جائے گا. اب ان ارشادات سے ہمیں صاف معلوم ہوتا ہے کہ طالبان نے دنیاوی نتائج کی پرواہ کیے بغیر جہاد کا فیصلہ اللہ کے واضح حکام کی روشنی میں کیا. انہوں نے زمینی حقائق کی نسبت آسمانی حقائق کو ترجیح دی، کیونکہ اس کا شعور رکھتے ہیں، جبکہ مادہ پرست لوگ قرآن کے بقول ان ارشادات سے یہاں ہے کہ طالبان نے دنیاوی نتائج کی پرواہ کیے بغیر جہاد کا فیصلہ اللہ کے واضح احکام کی روشنی میں کیا. یہ تھا آپ کے سوال کا جواب. انہوں نے زمینی حقائق کی نسبت آسمانی حقائق کو طالبان نے ترجیح سر دی. چلیں یہ تو اب ایک ہم نے 20 سال کی اس کے اوپر بات کر لی کہ انہوں نے کیوں فیصلہ کیا، یعنی کہ امریکہ نے جارحیت کی اور انہوں نے اس کے خلاف کھڑے ہونے کا ایک فیصلہ کر لیا کہ ہم جہاد کریں گے، لڑائی کریں گے. ایک آپ نے شریعت کی بات کی کہ ایک وہ شریعت نافذ کرنا چاہتے تھے، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ہم ٹچ کریں گے، ہمیں بریک کے اوپر جانا ہے. وہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑتا جاؤں گا کہ کس قسم کی شریعت کی بات کر رہے تھے. کیا وہ سعودی عرب کا سیمپل لینا چاہتے تھے جس کے اندر نام شریعت کا ہوتا ہے، مگر وہاں پر آپ دیکھتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ فرق ہوتا ہے انسانوں کے اندر، انہوں نے فرق رکھا ہوا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی کا ڈفرنٹ مسلمان ہے، وہ بنگلہ دیشی ڈفرنٹ مسلمان ہے. وہ کس قسم کی شریعت تھی جو وہ ادھر لے کر آنا چاہتے تھے. تیسرا، پروگرام کے بریک کے بعد میں چاہوں گا کہ میری خواہش ہے کہ ہم پاسٹ جو ہو گیا میں چاہ رہا ہوں کہ ہم آگے کی طرف دیکھیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے افغانستان کے اندر، پاکستان کے اندر اور دنیا کے اندر. اس جی کے اوپر بالکل. بات کرنا چاہوں گا کیونکہ ابھی برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے اندیا دیا کہ آپ طالبان کی حکومت کو نہ مانیں. اس سے کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ اور پاکستان کی طرف سے اندیا دیا گیا تھا کہ اگر وہ اسلحے کی زور کے اوپر طالبان آ کے افغانستان کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں تو پاکستانی بھی اس کو نہیں مانیں گے. تو ایک یہ بڑی کمپلیکیٹڈ سی سچویشن ہے، کیونکہ اگر یہی سچویشن چلتی رہی تو پھر دوبارہ ایسے لگتا ہے کہ پہلے امریکہ آیا تھا، اس کے بعد شاید میرے خیال میں شاید چائنا کوشش کرے کہ چلے اب امریکہ چلا گیا، ہمیں اس طرح خطے میں جانا چاہیے اور اپنا کنٹرول سنبھالنا چاہیے. یہ بڑے لمبے 2-3 سوال میں نے ایک ساتھ کر دیے. ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد، اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے لسنرز کے لیے if they want to ask a question from Dr. Samila Malik صاحب, they can call us on 0333 and they can also send us a text message on 0333 They can also watch this program on YouTube as well, and don't forget to subscribe our YouTube channel. تو انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم. ریوائو ایف ایم 94.0. I'm your host نواز راجہ, پاکستانی ویژن ویکلی پروگرام, اور آج ہم بڑے ہی ہاٹ ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں, افغانستان. اور if you want to ask a question, you can call us on 0333 and you can send us a text message on 0333 Don't forget to subscribe our channel on YouTube so that you can be updated on the current affairs program as well. Sir, پروگرام سے جانے سے پہلے وہ میں نے آپ کو کویسچن دیا, اسی کو جی تھوڑا جی. سا ریفریز کر دوں گا کہ اب ہم نے آگے کی طرف چلنا ہے, اور جیسے اب تدبر کے ساتھ کہوں گا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ جو بائیڈن نے دھمکی دی اور بورس جانسن صاحب کا جو پریشر تھا, اس کی وجہ سے انہوں نے طالبان نے ایک ایمنیسٹی بھی شو کروائی ہے, ایمنیسٹی دی ہے کہ چلیں جو بھی ہیں ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا. تو اسی طریقے سے اگر تدبر کا معاملہ رکھا جائے تو ٹھیک ہے, وہ آگے کی طرف بڑھیں گے. اگر یہی تدبر نہ رکھا گیا تو کیا بنے گا پھر آگے؟ پہلے میں آپ کو وقت کے تعین کے لحاظ سے میں آپ کی اس بات کو تھوڑا سا میں بھی ریفریش کر دوں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو پہلے طالبان جب سے یعنی امریکہ نے انخلا کا کام شروع کیا ہوا ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا نا, کیونکہ امریکہ کی دوحہ کے اندر جو پیس ٹاکس ہوئے ہیں وہ طالبان کے ساتھ ہوئے ہیں, اور طالبان کی حکومت کو گرا کے انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ جارحیت کی تھی, وہاں پہ جا کے قبضہ کیا تھا. اب قانونی طور پہ بھی, اخلاقی طور پہ بھی, ہر لحاظ سے حق تو یہ تھا کہ جب انہوں نے بیسز خالی کیے تھے, وہ بیسز کا قبضہ جو ہے وہ طالبان کے حوالے کیا جاتا, لیکن انہوں نے بجائے ان کو حوالے کرنے کے, انہوں نے باقاعدہ جو افغان فورسز ان کے حوالے کیے. ان کا تو پروگرام تو تھا ہی نہیں, ان کا پیس مذاکرات کے اس کے پردے کے اندر ان کا تو انخلا کے بعد ان کا معاملہ جو تھا وہ تو خانہ جنگی تھا. ان کا جو ارادہ تھا کہ خانہ جنگی ہو جائے. آپ کل جو بائیڈن کی جو کل کی تقریر ہے اس سے اندازہ نہیں کیا آپ نے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے 3 لاکھ فوج ہم نے افغان تیار کی, اور انہیں بہترین اسلحہ دیا, بہترین ٹریننگ دی,
لیکن وہ 75,000 طالبان کے سامنے ڈھیر ہو گئے. یہ تو طالبان، یہ جو بائیڈن کی جو اسپیچ ہے کل، وہ تو کہتا ہے ہم تو تیار کر سکتے ہیں، اسلحہ دے سکتے ہیں، پیسہ دے سکتے ہیں، لیکن لڑنے کا جذبہ تو نہیں دے سکتے. یہ جو بائیڈن جو تھے وہ شکایت کر رہے تھے افغان فورسز سے. انہوں نے کہا کہ میں نے اشرف غنی سے یہ بات کہی تھی کہ تم طالبان سے ذکر کرو اور طالبان سے مذاکرات کرو، لیکن اشرف غنی نے کہا کہ نہیں، میری جو افغان فورسز ہیں وہ طالبان سے لڑیں گی اور طالبان کو ختم کر دیں گی. بھئی جس طالبان کو امریکہ جیسی قوت جو ہے 70 اتحادیوں کے ساتھ ختم نہیں کر سکی، تم کیا ختم کرتے؟ یہ وہ باتیں ہیں جو بائیڈن جو ہے کل اپنی مطلب گلا شکوا کر رہا تھا اپنی شکست کو، یعنی اس شکست کا جو غم ہے اور زخم جو ہے اس کو مٹانے کے لیے اور اس کو دبانے کے لیے. اب آپ یہ دیکھیے، اگر آپ یہ دھمکیاں دے رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ طالبان نے جب شروع ہوا تھا کام، تو طالبان نے تو بہت پہلے، ایسے طور پہ پہلے ایمنسٹی دے دی تھی. یہ جو دھمکی جو دی ہے انہوں نے، امریکہ نے جو دھمکی دی ہے یا بتائیں دھمکی دی ہے، تو کل پرسوں کی بات ہے. ایمسٹی تو انہوں نے بہت پہلے کی دے رکھی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب پچھلی دفعہ طالبان آئے تھے، جب انہوں نے حکومت سنبھالی تھی، تو مشرقی نارتھ الائنس کے ساتھ ان کا بڑا جھگڑا تھا. وہ طالبان پر قبضہ نہیں کر پائے تھے، ان کے ساتھ وہاں پہ 2 حکومتیں چل رہی تھی افغانستان کے اندر. لیکن اب کیا ہوا کہ جو ہی پیس ٹاکس ختم ہوئے اور اس کے بعد فوری طور پہ طالبان نے پیش قدمی کر کے سارے شمالی اتحاد کو اپنے قبضے میں لے لیا. اس پہ انہوں نے سب سے کام شروع انہوں نے وہاں سے کیا. پھر آپ یہ دیکھیں افغانستان کے جو 36 اضلاع ہیں، تمام اضلاع پہ انہوں نے قبضہ کیا، لیکن دارالحکومت کے کسی ضلع کے دارالحکومت کے اندر نہیں وہ گئے. کوئی ایسی خانہ جنگی نہیں ہوئی. اب ان کا تو یہ خیال تھا کہ باقاعدہ خانہ جنگی ہوگی، یہ 3 لاکھ افغان فوج ہے، یہ باقاعدہ تو افغان جو ہم چھوڑ کے آئے ہیں، اسلحہ بے تحاشا چھوڑ کے آئے ہیں، بے شمار بڑے بڑے ڈیپو ہمیں چھوڑ کے آئے ہیں، تو باقاعدہ یہ جنگ، یعنی خانہ جنگی ہوگی، اور خانہ جنگی کو ہم بڑھا کے پھر جو ہے کہ چین کے اندر بھی لے کے جائیں گے، روس کے اندر بھی لے کے جائیں گے، اور پاکستان کے اندر تو لے کے ہی جائیں گے. اور ہندوستان نے تو باقاعدہ کہہ رکھا تھا امریکہ سے کہ مائی باپ ہم یہاں پہ حاضر ہیں، آپ چلے بھی جائیں گے تو میں نے اپنے اڈے اتنے بنا لیے ہیں کہ میں یہ کام آپ کا سنبھال لوں گا سارا، اور میں جو ہے افغانستان کے اندر جو ہے آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے نوکر کی طرح یہاں پہ کام کروں گا. لیکن آپ دیکھیے اسے بھی بھاگتے ہوئے، یعنی بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح تو لنگوٹی بھی چھوڑ گیا اپنی وہاں پہ. اسے ہندوستان تو اس سے بھی زیادہ بزدل نکلا. امریکہ کو پتا چل گیا ہے کہ میں جن پتوں پہ جس پتوں پہ ہم محاصرہ کر رہے تھے وہ پتہ انہوں نے ہوا دے دی ہمیں. اب آپ دوسری بات آ گئی اس کے معاملے میں، بات یہ ہے کہ اب یہ اگر پابندیاں لگاتے ہیں آپ طالبان کے اوپر، جیسا کہ کہہ رہے ہیں، تو یہ کریں گے، اپنی شکست کو کیسے چھپائیں گے، اپنے اس درد کو، اس زخم کو کہاں پہ چھپائیں جا کے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا کابل کے اوپر انہوں نے حملے کیے؟ کیا راکٹ برسائے طالبان نے؟ کچھ نہیں کیا. ان کے اپنے جو پپٹ تھے وہ بھاگے تو اس کے بعد وہ خود آ گئے. پھر یہ ہے کہ انہوں نے تو کابل کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا. ایئرپورٹ جو تھا ابھی آج تک وہ ایئرپورٹ پہ نہیں گئے طالبان والے، جبکہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں ان کے جانے میں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ مذاکرات کیے طالبان نے اپنے مخالفین کے ساتھ. انہوں نے دوحہ میں مذاکرات کیے، اس میں حامد کرزئی سے اور عبداللہ سے. انہوں نے ایران میں مذاکرات کیے یونس قانونی سے. انہوں نے روس میں مذاکرات کیے مقدم سے، جو افغان لیڈر مقدم ہے اس سے مذاکرات کیے، اور سب کو مذاکرات میں انگیج کیا. گلوبل حکمت یار کو آلریڈی انہوں نے انگیج کر رکھا ہے. یعنی انہوں نے پہلے دن سے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہم نے افغانستان کے اندر آئندہ جو حکومت ہے وہ حکمت سے بنانی ہے. اور کیا یہ حکمت نہیں ہے کہ انہوں نے یہ اس بات کو بھی طالبان نے اعلان کیا، حالانکہ پورے افغانستان میں وہ قابض ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جو ہے وہ مختلف جماعتوں کے لوگوں کے ساتھ لے کے مخلوط حکومت کرنے کو تیار ہیں. طالبان نے خود اعلان کیا. اور ان کی دھمکیوں کی بات، دھمکیوں سے بہت پہلے کی بات ہے، دھمکیوں تو بعد میں آئی ہیں. اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح اب ان کو جو شرمندگی ہو رہی ہے کہ جو ان کے پلان تھے وہ سارے پلان فیل کر دیے اللہ تعالیٰ نے. دیکھو نا، مکر اللہ خیر الماکرین. تم بھی مکاریاں کرتے ہو، پلان کرتے ہو، لیکن اللہ کی اپنی تیاریاں ہیں، اللہ کی اپنی تدبیریں ہیں، اللہ اپنی تدبیریں چلاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو 20 سال تک جہاد کی کوٹھالی میں جو ہے آزمایا. اللہ تعالیٰ نے، آپ کو پتا ہے قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بھئی ہم تو تمہیں ضرور آزمائیں گے، امن سے خوف میں لے جا کے. آپ کو بہت مال و متاع آپ کو ملا، وہ اس سے جا کے اب بھوک اب اب بھوک اب اپنا اب 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 سر میرے ذہن میں ایک جو ہے نا بار بار سوال کافی دنوں سے، پچھلے دنوں سے آ رہا ہے بار بار، کہ پہلے اس خطے، کیونکہ یہ خطہ بڑا زرخیز ہے، جیسے پاکستان کا بلوچستان ہو گیا، افغانستان ہو گیا، یہ معدنیات سے بھرے پڑے ہیں خطے یہ.
اور ہم بھی جانتے ہیں اور بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ اصل میں تو یہ جنگیں ساری کی ساری جو ہے نا یہ معاشی جنگیں ہیں، حقیقت میں ان کی اصلی جو ہے معاشی جنگ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو جس طرح پہلے روس نے کوشش کی گرم پانی تک آنے کے لیے اور وہ اس خطے کے اندر اس خطے کو انہوں نے تباہ و برباد کیا، اس کے بعد امریکہ گیا۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ جو چائنا ہے وہ کوشش کرے کہ چلے اب تو کیونکہ چائنا کے تو طالبان کے ساتھ اس سے تعلقات بھی بڑے اچھے ہیں، تو یہ نہ کوشش کرے کہ وہ ہم کب کوئی اپنا قبضے کا نیا طریقہ اپنائیں۔ چلیں اگر وہ نیا طریقہ پیسے دے کر ہے، معاشی ترقی سے ہے، پھر تو کچھ تو بہتر ہے نا کہ جو انہوں نے کیا کہ 680 خرب ڈالر جو لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں، اگر 680 خرب ڈالر یہ اگر وہاں پہ لگا دیتے تو میرے خیال میں آج سارے کے سارے لوگ کہتے ہیں کہ صرف امریکہ ہی پاکستان اور افغانستان میں آ کے حکومت کرے اور کسی کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں راج صاحب، یہ علاقوں کو قبضہ کر لینا، یہ اسی سے فتح شکست نہیں دیکھی جاتی، بلکہ فریقین کے اخلاقی معیار سے بھی پتہ چلتا ہے۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ کابل سے جو لوگ گئے ہیں وہ کس درجے کے تھے۔ آپ دیکھیے نا کہ وہ 40 بکسے بڑے بڑے ڈالروں کے بھر کے جہاز میں لے کے گیا، اب جہاز میں جگہ نہیں رہی، کچھ پیسے وہاں پہ اشرف غنی جو ہے وہاں پہ چھوڑ گیا افغانستان میں، مطلب ہیلی کاپٹر بھرا ہوا پیسے بھر کے لے گیا، مطلب اب جو لوگ لائے گئے تھے اخلاق و کردار کے لحاظ سے کس معیار کے تھے وہ پتہ چل گیا، دنیا نے بھی دیکھ لیا۔ دیکھنے والے اب خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ جہاں تک آپ نے جو بات کہی ہے یعنی امریکہ اور چین کی مطلب آپ یہ دیکھیے کہ میں آپ کو ایک سب سے بڑی ایک دنیاوی طور پہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے پنجابی میں بات مشہور ہے کہ جڑا بندہ گڑ کھا گڑ نہ مر جائے انہوں زہر دینے کی لوڑ ہے۔ بات یہ ہے کہ وہاں سی پیک ہمارے پاکستان تقریباً تکمیل کے آخری مراحل میں ہے وہ، اور سی پیک کا جو ایک جو اس کا جو کاروبار ہے وہ رشیا کی اسٹیٹس کی طرف بھی جانا ہے، اور وہ طالبان کے ساتھ طالبان کو وہ بھی انکم ملے گی، اس کی راداری کی خالی انکم ملے گی۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ طالبان جو ہے وہ خود چین کے یعنی گئے وزیر خارجہ ملنے کے لیے چین کے اندر گئے، خود گئے انہوں نے مطلب ہے، اور جا کے انہوں نے چین کو باقاعدہ دعوت دی کہ آپ آئیں، آپ ہمارے ملک میں انویسٹ کریں، ہمارے ملک کو پھر سے دوبارہ نیا بنائیں، ہم آپ کی انویسٹمنٹ کی اور آپ کے لوگوں کی جو ہے جانوں کی اور مال کی تحفظ کی ضمانت دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بات بھی کہی، انہوں نے کہا کہ جس سنکیانگ چین کا جو بارڈر ہے تقریباً 8 میل کے فاصلے پہ ان سے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس بات کی بھی ضمانت دیتے ہیں کہ سنکیانگ کے اندر جو مسلمانوں کے بارے میں امریکہ نے افواہیں پھیلا رکھی ہیں کہ ہم ان کو اسلحہ سپلائی کرتے ہیں، ان کو جو وہاں پہ جو ٹیررسٹ ہیں، ہم بالکل اس بات کی بھی ضمانت دیتے ہیں کہ ہماری افغانستان کی سرزمین دنیا میں کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، ہم اپنی سرزمین کو آئندہ کسی بھی ملک کی دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے کی اجازت بالکل نہیں دیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ساری باتیں جو میں آپ سے بتا رہا ہوں، یہ ساری عمل جو ہے طالبان کا یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ پرامن لوگ ہیں۔ پھر انہوں نے باقاعدہ طور پہ یورپ کو، دنیا سب کو یہ پیغام دیا کہ آپ اپنی ایمبیسیاں جو ہے محفوظ سمجھے، ہمارے ہاتھوں میں محفوظ ہوں گی آپ کی ایمبیسیاں، ہم ذمہ داری لیتے ہیں اس بات کی۔ لیکن آپ دیکھیے جب وہ خود ہی چلے جائیں کو جنگ کا کو بہانہ ڈھونڈنا ہے، اب جنگ کا بہانہ انہیں کیا ملے گا؟ بمباری کر سکتے ہیں تو کر لیں، جب وہ ہم موجود تھے وہاں پہ اتنے 20 سال رہے تو کیا وہ بمباری نہیں کرتے تھے؟ تورا بورا کس نے کیا؟ 57,000 فلائٹیں کس نے افغانستان کو تباہ کرنے کے لیے چلائی؟ کس نے بمباری کی؟ کس نے ڈرون حملے کیے؟ کس نے مدر آف دا بم اس میں پھینکا افغانستان میں؟ تو کیا ہو گیا؟ اس سب کے بعد جو ہے خاک آلود ہو گئے، وہاں سے آپ کو اپنی ناک کو رگڑ کے آپ باہر نکلے ہیں۔ طالبان نے تو ثابت کر دیا ہے کہ انہیں تو فتح شکست سے بلاتر رہتے ہوئے صرف اللہ کی خوشنودی مطلوب تھی، اور اللہ نے ان کی استقامت اور اطاعت کے بدلے میں امریکہ جیسے سپر پاور اور اس کے جو اتحادی ملاقات آپ دیکھ لیں، خاک چاٹ میں مجبور کر دیا، اور ساری دنیا نے دیکھا ہے۔ تھوڑا سا ایڈ کروں سر اس میں دیکھیں آپ نے یہ ایمبیسیز کی بات کی کہ ملکوں کی ایمبیسیز چلی گئی ہیں، اس سے خبر آ رہی ہے کہ ایک رشین ایمبیسی ادھر کھلی ہوئی ہے، چائنیز ایمبیسی اور پاکستانی ایمبیسی، 3 ملکوں کی ایمبیسیز جو ہیں وہ انٹیکٹ، اور انہوں نے میرے خیال میں اپنے بندے نکالے بھی نہیں ہیں۔ تو کہیں یہ بھی تو انڈیا نہیں ہے کہ طالبان کو اس وقت چائنا اور رشیا اور پاکستان کی مکمل سپورٹ تھی، اور اس سپورٹ کی وجہ پہ وہ اتنی جلدی وہ پورے علاقے پہ اپنا انہوں نے اثر و رسوخ قائم کر لیا بہت جلدی، کیونکہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ٹھیک ہے طالبان آئیں گے، اور جیسے امریکن جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو بھی سب لوگوں کو یہ شوق ہے کہ وہ ودن ڈیز آ گئے، نہیں تو لوگ چند دن پہلے کہا جا رہا تھا 6 سے 7 ماہ تک ٹائم لگے گا ان کو کابل تک پہنچنے کے، مگر یہ تو 2 ماہ کے اندر آ گئے ہیں۔
मई क्या और ये अगस्त क्या? देखिए, तालिबान के जो स्पोक्समैन सुहेल शाहीन है, उन्होंने खुद ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमारा अभी प्रोग्राम तो काबुल में आने का था ही नहीं। जब अशरफ गनी मुल्क छोड़ के चला गया, भाग गया, तो फिर हमने वो खाली जगह फिल तो हमने करनी है ना। हुँ, हुँ, हुँ। आप ये देखिए ना कि उन्होंने क्या काबुल के महल के ऊपर कोई रॉकेट चलाया, कोई गोली चलाई? नहीं चलाई। हम आप सब सामने मगर है। इनको इनको क्या रशिया, चीन और पाकिस्तान की सपोर्ट थी? क्या समझते हैं आप? नहीं, अब देखिए ना, आप आज तक तब तक तो साबित नहीं हो सका। अब देखिए ना, अब वो तो जो मगरबी जो सफारतखाने हैं और जो दूसरे मुल्कों के सफारतखाने हैं, वो तो खुद जा रहे हैं। हुँ, तालिबान को नहीं भेजा। या बताइए ना, किसी भी मगरबी सफारतकार के किसी ड्राइवर को या किसी बिल्डिंग पे कोई गोली भी चली हो, एक भी नहीं चली। अब वो जाना चाहते तो वो रोकेंगे तो नहीं। उन्होंने तो हुँ, कहा है कि उन्होंने तो गारंटी दी, जमानत दी कि हम आपकी इसकी जमानत देते हैं आपके तमाम चीजों की मतलब है। हुँ, लेकिन वो अगर खुद जाते हैं तो उन्हें कैसे रोकें आप? कैसे रोकेंगे? अगर पाकिस्तान, चीन और रूस जो है, इसके साथ ईरान भी शामिल है वहाँ पे, और रशियन की जो स्टेट्स हैं उनके भी सफारतखाने वहाँ पे मौजूद हैं वहाँ पे, और भी हैं। ये मौजूद अब तक सिर्फ जो है तकरीबन को 11 के करीब वो मुल्कों ने अपने सफारतखाने जो है खाली किए हैं। बाकी तो वहीं पे हैं। ये तो प्रोपेगेंडा चल रहा है आपके सामने। मैं हुँ, एक आपको बात बता दूं, दुनिया तालिबान के किरदार की जो उसको उसकी गवाही दे रही है। वो कहें माने या ना माने, उसे कहें या ना कहें, लेकिन वो उसको होगी। आप देखें, दोहा में जब पीस मुलाकात हुई, जब वो साइन हुए, तो उसके बाद क्या हुआ उस हाल के अंदर? वो बोरियन शीर ने अल्लाह की किबराई के नारे बुलंद करके अपनी आर्जी का इजहार किया। उन्होंने ये नहीं किया। अब आप मुझे ये बताएं कि अब तक जब से ये अमेरिका निकला है वहां पे, जिन जिन इलाकों पे तालिबान वापस आए हैं, एक भी दुकान बताएं जो लूटी गई हो, एक भी औरत बताएं जिसकी बेहुरमती की गई हो। तमाम स्कूल खुले हैं और स्कूलों के बच्चे यानी इस वक्त जो इम्तिहान दे रहे हैं, बच्चियां भी और बच्चे भी सब। और तालिबान के स्पोक्समैन ने यानी आप देखिए ऐलान किया, उसने कहा कि जिस बुरके, हमने तो बुरका ना पहले कहा था ना अब कहते हैं, हम सिर्फ कहते हैं कि इस्लामी हिजाब हो उस खातून के पास। और आप ये देखिए, इस हिजाब के बारे में मगरब में आवाजें उठ रही हैं। मैं बहुत से ऐसे अदारों को जानता हूँ जहां मुझे जाना पड़ता है लेक्चर देने के लिए, वो यानी यहाँ पे जो बताने के जो है, वो खुद कहते हैं कि जरूरत आ गई है कि हम अपने लिबास पे तवज्जो दें। जो सर्वे सामने आया है, और जो यहाँ के जो बेशुमार जो चलिए उन्होंने सर, इंशाल्लाह एनालिसिस इंशाल्लाह किया है। हम इस बात को कंटिन्यू करते हैं। आई हैव टू गो टू द ब्रेक, फिर इसी इसी मौजू को ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे कि मज़ीद आगे आगे की तरफ थोड़ा-सा एक बड़ा सतही सा क्वेश्चन है जो मैं करूँगा प्रोग्राम में ब्रेक के आने के बाद, कि कहते हैं ना कि वी हैव टू चेंज आवर लुक टू लुक बेटर। ठीक है, वो सारा कुछ है, आपका किरदार अच्छा है, सारा कुछ है, बट यू हैव टू चेंज योर लुक्स एज़ वेल टू गिव सम गुड इम्प्रेशन। कि जैसे ये अब इन्होंने कब्ज़ा किया है और बड़ी इन्होंने फ़तह की जो एक कहेंगे एक निशानी बनाई है, और उसके अंदर अगर ये इनका अंदाज़ थोड़ा-सा बदल जाए, तो मेबी दुनिया के अंदर एक अच्छा इंप्रेशन जाए और दे स्टार्ट नेगोशिएटिंग एंड डीलिंग विद द तालिबान। बड़ा एक सती सा सवाल है, मगर इंशाल्लाह ब्रेक के बाद बात करेंगे। अपने लिसनर्स के लिए, इफ दे वांट टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर समीला मलिक साहब, दे कैन कॉल अस ऑन 0333 444 0940 and they close Nawaz Raja Pakistani. Uh, if you want to ask a question, you can call us on 0333 You can send us a text message on 0333 हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समीला मलिक साहब, और हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की। सर, एक जो मैंने अभी प्रोग्राम में ब्रेक में जाने से पहले एक क्वेश्चन किया था कि कहते हैं ना कि लुक्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो प्रेजेंटेशन और चीज़ों की। तालिबान ने जब काबुल के ऊपर अपनी फतह की, और आपने देखा होगा फुटेजेस जो मीडिया के अंदर आ रहे हैं कि जैसे वो प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर बैठे हुए हैं और उनके इर्द गिर्द वो बड़ी-बड़ी उन्होंने वो बंदूकें रखी हुई हैं और बैठे हैं। अगर वो इस तरीके से अपनी फतह को शो करवाने से बेहतर होता कि वो अच्छी सी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और एक तरीके से चंद एक जो जैसे उनके स्पोक्स पर्सन हैं वो आकर बैठते और आकर लोगों को बताते कि हम कैसे यहाँ पर आ गए, रेदर देन सेंडिंग दीज फुटेजेस ऑफ पीपल, कि लोगों के अंदर जाए, ओह ये तो फिर वही जो मारने धाड़ने वाले और लोगों को कत्ल करने वाले तालिबान, उनकी हुकूमत आ गई है, तो फिर तो डर होगा ना। बात ये है कि राय साहब, ये सवाल सही नहीं है। ये सवाल बहुत से दिलों की एक फांस जो है ना वो शो करती है। हम्म, बात ये है कि क्या तालिबान की जो शानदार अल्लाह ताला ने उन्हें जो फतह अता फरमाई है, इसमें दुनिया का क्या हक है? दुनिया ने क्या साथ दिया उनका? दुनिया ने कितना उनका हाथ पकड़ा है?
وہ تو اللہ کی مدد سے، اللہ کی یہاں سے وہ آپ آئے اور انہوں نے اپنی لک بنا کے رکھی ہے، وہ ان کی ایک ان کا ایک کلچر ہے، اس کلچر کے مطابق ہے، اور انہوں نے آپ دیکھیں ان کی یہ سادگی ہے، انہوں نے قرآن پہ عمل کیا ہے، اور قرآن جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملا ہے، اور سب سے بڑے جو ہمارے نہیں شہنشاہوں سر، کے میں یہ کہہ شہنشاہ، رہا ہوں کہ ٹھیک ہے انہوں نے جب فتح کر لی تو ایک جیسے روٹین میں میں جیسے گورنمنٹس کرتی ہیں. اسی طرف میں آ رہا ہوں، آپ کو دیکھیے نا، میں اس طرف آ رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں نا، وہ اس میں یعنی جب انہیں فتح ملی، وہ جب آئے محل کے اندر، تو محل کے اندر آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے 3 گھنٹے لگائے کہ انہیں وہاں پہ میڈیا ملے، میڈیا کے لوگ تھے ہی نہیں وہاں پہ، یہ سامنے کرتے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آ کے اس کے پیلس کے اندر، اس جہاں پہ اشرف غنی بیٹھا کرتا اس کرسی پہ، انہوں نے ایک عام سے آدمی مجاہد کو بٹھایا اور اس نے سورہ نصر کی تلاوت کی، جی. اور اللہ کی یعنی وہ جو اللہ نے جو انہیں فتح عنایت کی، اس کا شکر ادا کیا. آپ یہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ فتح مکہ کی طرف جائیں. میں نے آپ سے بتایا نا کہ ان کا گول تو ہے ہی صرف اللہ، اللہ کا رسول اور قرآن کریم. میں آپ کو اس سوال کا بھی جواب دینا چاہتا ہوں کہ کون سی شریعت آگی جو آپ پوچھ کے گئے تھے، اس کا بھی بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو پتہ نہیں کیوں اچانک آپ کے سوال کے بعد مجھے اقبال میں کچھ ایک دو شعر یاد آ گئے، اگر آپ اجازت دیں تو میں سنا دوں آپ کو جی. میں. اور بات یہ ہے کہ آپ نے تو ویسے آج میرے خیال کوئی پوری تیاری کی ہے کہ آپ نے بڑے بڑے مشکل سوالات جو ہیں مجھے چن کے لائے میرے لیے، مجھے یعنی میرا امتحان لینے کے لیے میں شاید سر تشریف لائے. جو لوگوں کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں جی انہیں جی کو آگے بالکل، لے کے میں چلتے بہت اچھا کر رہے ہیں، میں انشاءاللہ مجھے خوشی ہو رہی ہے آپ سے. میں اقبال نے کیا خوب کہا ہے، اس نے کہا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے. یہ غور سے سنیے رائے صاحب، آپ کے سوال کے جواب میں عرض کر رہا ہوں کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے. موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. دے کے احساس ضیا تیرا لہو گرما دے، فکر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. گزارش یہ ہے کہ میں آپ نے جو بات کی کہ ان کا جو آئیڈیل ہے، جو گول ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، ذات گرامی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر اگر امامہ، اگر کرتا نیا آیا ہے تو نیچے پاجامہ جو ہے وہ پرانا ہے. کیا تاریخ میں ہمیں سر نہیں لباس بتاتی؟ کے اوپر بالکل بھی بات نہیں کرنا چاہ رہا، میں لباس کے اوپر بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک طریقہ آئیے یعنی کہ نہیں نہیں، میں ان کی تعلیم میں یہ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ میں آپ کو بتاؤں سادگی کے بارے میں. اس کے بعد جب فتح مکہ ہوا، تو فتح مکہ بھی تو ایسے ہی ہوا تھا، آپ تاریخ جانتے ہیں. تو کیا وہ جو مجاہد، جو ہمارے صحابہ تھے، فتح مکہ کے جو فوجی تھے، کیا وہ اپنی تلواریں مکہ کے خانہ کعبہ کے باہر چھوڑ کے آئے تھے؟ ساتھ لے کے آئے تھے، ساتھ تھی ان کی تلواریں. انہوں نے اپنے کندھوں پہ کھڑا کر کے حضرت بلال کو خانہ کعبہ کے اوپر چڑھایا کہ اذان دو یہاں پہ. میں نے اس لیے آپ سے یہ کہا ہے کہ جو بندوقیں اسلحہ جو کیا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب انہوں نے جارحیت کی، کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ عراق کی بڑی بڑی مساجدوں کے اندر یہ اپنے کتے اور اپنے فوجی بوٹوں سمیت لے کے جاتے اور ان کی بےغورتی کرتے رہے، اور بڑے شوق سے یہ تصویریں یہ میڈیا دکھاتا رہا، سی این این سارا مغرب میڈیا دکھاتا رہا. انہوں نے تو وہ جو چیزیں بنائی ہیں انہوں نے تو نہیں نشر کی، لوگوں نے اس کو فلم بنائی، لوگوں نے اس سے کیا انہوں نے. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ وہاں تو بغیر طور پہ مساجد میں غیر اخلاقی حرکتیں کی گئی. یہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا مہذب سمجھتے ہیں، جو کہ اپنے آپ کو حقوق انسانی کا بڑا چیمپئن سمجھتے ہیں، ان کا منہ ابو غریب میں کہاں تھا؟ ابو غریب میں کیا کیا انہوں نے؟ آج بھی اس کی تصویریں فلمیں دیکھیں تو کہاں اٹھتا ہے آدمی. گوانتانامو بے میں کیا کیا انہوں نے؟ اب مجھے یہ بتائیے. اور جرمنی کے اندر جو ان کے ٹارچر سیل تھے، انہوں نے کیا کیا؟ قندھار کے اندر درجن سے زیادہ ٹارچر سیل تھے، وہاں پہ انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں، کیا طالبان کا کوئی ٹارچر سیل ملا آپ کو آج تک؟ ان کو مغرب کو ملا کوئی ٹارچر سیل؟ مگر سر طالبان پھر کی ان سے طالبان کی لوگ اتنے دیکھیں، طالبان سے افغانستان کے اپنے لوگ اتنے خوفزدہ ہیں، وہ آپ نے میڈیا کے اوپر دیکھی ہوگی نہیں نہیں کہ نہیں، یہ جہاز وہ C-130 کے اوپر سے وہ بندہ کتنی اوپر سے گرا ہے، لوگ جہاز کے آگے جا رہے ہیں، یعنی کہ وہ کتنا خوفناک منظر ہے کہ وہ لوگ جہاز کے ساتھ لپک کے رہے ہیں، وہ لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ یار یہ پھر وہی آ گئے ہیں. انہوں نے
آخر انہوں نے کچھ ایسا کیا کیا ہے کہ لوگ اتنے ڈر گئے ان کے اپنا افغان کا جو افغانستانی رہنا چاہ رہا ہے ادھر کابل کا وہ بھاگ رہا ہے بالکل کہ نکل جاؤ نہیں تو مر جائیں گے. دیکھیے بات یہ ہے، میں نے آپ سے پہلے شروع میں کہا تھا کہ طالبان ابھی تک کابل ایئرپورٹ تک آئے ہی نہیں. ہوں. راتن وہ نہیں آئے. اب وہاں پہ طالبان کے اوپر جو ساری منظر کشی آپ جو دیکھ رہے ہیں، وہاں تو امریکن موجود تھے نا وہاں پہ. مگر طالبان لوگ تو ڈر گئے ہیں نا سر، لوگ ڈرے ہوئے ہیں. نہیں، میں بتاؤں وہاں پہ طالبان موجود تھا، طالبان تو تھے ہی نہیں وہاں پہ، امریکن تھے نا وہاں پہ. ہوں. امریکن نے وہاں جب آئے تو امریکن نے ایک بڑی ایک تعداد جو اپنے ساتھ ملائی ہوئی تھی غداروں کی، جن کو پیسے دیتے تھے باقاعدہ طور پر، جو خریدا ہوا تھا، جو امریکن جن کو امریکن کانٹریکٹر کا نام دیا ہوا تھا انہوں نے. ہاں جی، ان کو وہ اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ ہم نے مخبریاں کی طالبان کی، ان کو مروایا، ان کو باقاعدہ طور پر اذیتیں دی گئی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ طالبان پر جو اذیتیں وہاں پہ کیسی کیسی دی گئی ہیں، اس کی بھی فلمیں آپ نے جا کے دیکھ لیں. آپ یہاں حلق کے اندر ایک نوکدار چیز کو مار کے اندر پھینکا جاتا، اندر داخل کرتے تھے، خون کا فوارہ پھوٹتا تھا یہاں پہ، پھر اس کیف کے اندر پیٹرول ڈالا جاتا تھا. سر ان کے چلیں جھنڈے چلیں میں اس چیز کو تھوڑا سا اور آگے کی طرف لے کر جائیں. پھر آگے آگ لگا کے نظارہ دیکھتے ہنستے تھے، جو آدمی پھٹتا تھا، پیٹرول بم بنتا تھا، پھٹتا تھا. چلیں سر تھوڑا سا آگے کی طرف، جو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب آگے کی اب طرف ہمارے پاس صرف 3 آپ منٹ رہ آئیے گئے. آگے. میں آگے تو کا ان کا لاہے عمل کیا ہوگا کہ یہ دنیا کے ساتھ مل کے چل سکیں اور وہاں پہ خطے کے اندر میں چاہتا ہوں کہ ایک امن ہو اور پروسپیرٹی ہو، ہمارے جو افغانستان کے لوگ ہیں وہ بھی کچھ خوشحالی دیکھ سکیں، کیونکہ وہ تو 1400 سال پہلے کے، اس سے بھی پہلے کے لگتا ہے کہ بالکل کھنڈرات کے اندر رہنے والے لوگ ہیں. کچھ بھی سہولت نہیں، ان لوگوں کی زندگی بالکل ختم ہے. دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے طالبان نے کابل پہنچنے سے پہلے ان کے جتنے سپوکس مین ہیں، 2 سپوکس مین کے ایک دوحہ کا سپوکس مین ہے سہیل شاہین، اور دوسرے جو ہے ذبیح اللہ مجاہد. ان دونوں کے بیانات دیکھ لیں، ساری دنیا کے ساتھ انہوں نے اپنے سفارتی تعلقات کی دعوت دی ہے سب کو، اور انہوں نے کہا کہ جو مجوزہ آپ کے سفارتی قوانین ہیں، ہم بھی ان کی تابع داری کریں گے، ہم بھی ان کے تابع رہیں گے. ٹھیک ہے، وہ بار بار آپ کو یقین دلا رہے ہیں، بار بار. انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ. اور یہ دیکھیے وہ کر بھی رہے ہیں، ایسا کر بھی رہے ہیں مطلب. اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ آپ دیکھیے، انہوں نے جیسے میں نے آپ کو کہا نا، تھوڑا سا ہم چیزوں کو آگے پیچھے کر کے اس کی خبر کی جو ہے نا، بالکل اس کی شکل تبدیل کر دیتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا ایمنسٹی بہت پہلے دے دی گئی تھی، اور بعد میں یہ کہا گیا کہ اب لوگوں نے، امریکہ تو برطانیہ نے کہا ہی نہیں یہ بات، لیکن جن لوگوں کو طالبان سے بڑی نفرت ہے انہوں نے پھیلا دیا جی امریکہ نے کہا ہے، امریکہ نے روپ ڈالا ہے اور برطانیہ نے روپ ڈالا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے ایمنسٹی دی ہے. اب بھائی یہ تو اس ملک کے اندر 20 سال سے بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت روپ نہیں چلا، تو اب کیا روپ چلے گا ان کا باہر بیٹھ کے؟ آپ بھی سوچیں ذرا راج صاحب، تو جو آدمی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، باقاعدہ خطرناک ترین اسلحہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ان کا روپ نہیں چلا. چلے وہاں اس سے کم از کم، چلے ایمنیسٹی سے جو بھی ہے، جس نے جو اس کا لینا ہے، کم از کم ایمنیسٹی سے یہ تو ہوا نا کہ لوگوں کے لیے تھوڑا سا سکون ایک بن گیا، اور وہ ایک ماحول ایسا بن گیا کہ چلے ادھر مزید خون ریزی کی طرف نہیں جائیں گے. ہمارا تو میرا تو پروگرام کا مقصد ہے کہ چلے ادھر خون ریزی نہ دیکھیے، ہو، ادھر بچت ہو جائے. آپ کو انشاءاللہ میں بھی کوئی طالبان کا وکیل نہیں ہوں یا اسپوکس مین نہیں ہوں وہاں پہ، بالکل لیکن کوئی آپ بھی سوال طالبان کر کا کوئی بھی رہے نہیں ہے نا. ہیں. نہیں، لیکن یہ کہ اچھی بات ہے کہ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، اور میں اپنی عقل کے مطابق جو چیزیں حقائق ہیں، جو میڈیا پہ چل رہے ہیں، انہی کی وساطت سے میں آپ کے سامنے اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ سچ کے اندر جھوٹ کو شامل نہ کیا جائے، جھوٹ کی ملاوٹ نہ کی جائے. سچ ہوتا ہے، سچ بالآخر سامنے آ جاتا ہے، اور لوگ پھر اس کے بعد جو شرمندہ ہوں گے. آپ دیکھیں سہیل شاہین نے بڑی شاندار کی بات کہی. اب مغربی میڈیا اس سے انڈیا کا میڈیا اس سے انٹرویو کر رہا تھا، انڈیا کا میڈیا جو اسے انٹرویو کر رہا تھا، اور انڈیا نے کہا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ آپ جو طالبان برقع پہناتے تھے، فلاں کرتے تھے، یہ کرتے وہ کرتے تھے، انہوں نے سب کہا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا ملک ہے، آپ وہاں پہ لوگوں کو ساڑی پہنائیں نہ پہنائیں آپ کی مرضی ہے. ہمارا جو ملک ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، منہ کھولنا چاہتے ہیں، تو سچ بولے. آپ بتائیں جب سے ہم آئے ہوئے یہاں پہ، ہم نے کتنی عورتوں کو برقعے پہنائے ہیں. اور کہا کہ ہم کھلے دل سے اس بات کا اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ پچھلی دفعہ ہم جب آئے تھے، اور اس وقت ہمارے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا تھا، اس کا ریبٹ تھا جو ہم نے کیا، لیکن ہم نے 20 سال کی جنگ میں بہت سیکھا ہے، چلیں اور سیکھنے کے نتائج اس کے ہم مختلف دے رہے ہیں آپ کو. یہ اب آپ کی ثوابدید ہے.
हमें किसी चलें के पाँव हमें अपनी सच साबित करने के लिए किसी के पाँव नहीं पकड़ने। हम अमल दिखाएँगे, सामने सबको दिखाएँगे क्या हो चलिए रहा है। ये वाला बयान से तो वाक़ई काफ़ी ज़्यादा अच्छी उम्मीद की जा सकती है कि वाक़ई 20 साल के अंदर उन्होंने बहुत कुछ लर्न किया और बेहतरी की तरफ जाएँगे। चलें हमारा प्रोग्राम का सर वक़्त ख़त्म हो गया है। We have to wind up the program inshallah ta'ala. For my listeners, they can watch this program on our YouTube channel as well. Don't forget to subscribe the YouTube channel as well. और इस प्रोग्राम को आप बिटर ट्रुथ डॉट यूके की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। डॉक्टर समीला मलिक साहब के आप जितने कॉलम हैं उनको भी देख सकते हैं। इसी इसी उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह ताला इस खित्ते के अंदर अमन होगा और खित्ता तरक्की की तरफ जाएगा और तमाम लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये अमन जो होगा वो फ़ायदेमंद साबित होगा। इसी दुआ के साथ मैं समीला मलिक साहब से इजाज़त चाहता हूँ और आप सब लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम Does your अस्सलाम। pizza excite you? The London Pizza Depot invites you on a journey